लाइफ आफ्टर डेथ तो बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन व्हाट इज़ द लाइफ बिफोर लाइफ? ज़िंदगी से पहले ज़िंदगी, ये क्या है? कोई भी रूह जो इस दुनिया में लाई जाती है, सबसे पहले वो एक ज़िंदगी आलम अरवाह में गुजारती है। हम राइट आफ्टर डेथ, मौत के फ़ौरन बाद हम तमाम मामलात अगले जहां में ले जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दो मुकामात हैं, एक इलियन और दूसरा सिचीन। एक बहुत ही अच्छा मुकाम है और एक बहुत ही बुरा मुकाम। जो नेक और पाक रूहें हैं वो इल्लीन में अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ना अपने नेक लोगों के लिए कि क़यामत के दिन जब वो, इसका वो मफ़हूम है कि वो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और हर एक को अपनी पड़ी होगी, वहाँ पे एक जमात ऐसे लोगों की भी होगी जिनके चेहरे पे ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। अब इसका लिंक जोड़िए ज़रा आलम बरज़ख के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सात बड़ाई आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। आज की इस एपिसोड में हम रूह के मुख्तलिफ़ मकामात का ज़िक्र करेंगे, जिसमें आलम अरवाह, आलम दुनिया और आलम बरज़ख पे हम इंशाअल्लाह तफ़सीली बात करेंगे। बहुत से लोगों को शायद बहुत सी गलत फहमियाँ रूह के हवाले से, बल्कि सबसे ज़्यादा जो एक इस हवाले से जो सर्च किया जाने वाला टॉपिक है वो द लाइफ आफ्टर डेथ, जो मौत के बाद की जो ज़िंदगी है उसको समझने के लिए लोग काफ़ी रिसर्च भी करते हैं और बहुत से लोग मुतालिया भी करते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में द लाइफ आफ्टर डेथ से पहले हमें द लाइफ बिफोर लाइफ के ऊपर भी एक दफ़ा संजीदगी से गौर करना चाहिए, उसके बारे में मुतालिया करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। सो लाइफ आफ्टर डेथ तो बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन व्हाट इज़ द लाइफ बिफोर लाइफ? ज़िंदगी से पहले ज़िंदगी, ये क्या है? यहाँ से इंशाल्लाह इस बात का आगाज़ करते हैं कि हमारी रूह, बल्कि तमाम जितने भी इंसान हैं, उनकी जो रूह है वो इस दुनिया में आने से पहले उस रूह का ठिकाना कहाँ है? उस रूह का घर कहाँ है? उस रूह का मुकाम कहाँ है? इसके बारे में कुरान मजीद हमें बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करता है। कुरान मजीद की वो आयत जब अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह को इकट्ठा किया और सवाल किया, अहद लिया, अल्लाह ताला ने फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो तमाम अरवाह ने कहा, कालू बला। ये जो सारा वाक़या पेश आया, ये लाइफ बिफोर लाइफ का वाक़या है। ये हमारी इस दुनिया में आने से पहले की ज़िंदगी है। ये वो डायमेंशन, ये वो आलम, ये वो दुनिया है जहाँ पे हमारी रूह का ठिकाना है। इस दुनिया में रूह को लाए जाने से पहले उसका मुकाम आलम अरवाह है, यानी रूहों की दुनिया। अब जब अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र कुरान पाक में किया और बड़ा बड़ा ही क्लियरली बताया कि तमाम अरवाह को इकट्ठा किया गया, यानी अब आप खुद सोचिए कि क्या वो मंज़र होगा जब अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह को इकट्ठा किया और अहद लिया। क्या मतलब अगर आप एक दफ़ा इसको ज़रा गहराई से सोचें तो आपके ज़हन में क्या पिक्चर बनती है? आपके माइंड में जो पहली पिक्चर बनती है वो क्या है? कुछ ऐसा तो नहीं था ना कि तमाम रूहें जो थी वो कहीं नाउज़ुबिल्लाह हवा में लटक रही थी और एक आवाज़ आई? हरगिज़ नहीं। आखिर कोई मुकाम होगा, कोई जगह होगी, कोई सरफेस होगी जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में अरवाह को इकट्ठा किया गया और फिर अल्लाह ताला उनसे मुखातिब हुए। ये इंतहाई गौरतलब बात है। और लाइफ आफ्टर डेथ को समझने के लिए मेरे मुताबिक थोड़ा बहुत हमें लाइफ बिफोर लाइफ को जानना पड़ेगा। कोई भी रूह जो इस दुनिया में लाई जाती है, सबसे पहले वो एक ज़िंदगी आलम अरवाह में गुजारती है। गोया तमाम अरवाह अपनी एक ज़िंदगी इस दुनिया में आने से पहले आलम अरवाह में गुजारती हैं। वहाँ पे वो ज़िंदगी का गुज़रना
اس کے بعد یہاں پہ آنا، یہ بھی ایک سفر ہے۔ اب سب سے پہلا سوال جو بہت سے ناظرین کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا وہ ڈیفینیٹلی یہی ہوگا کہ اگر ہم وہاں پہ ایک زندگی گزار چکے ہیں تو پھر ہمیں اس کا کچھ بھی یاد کیوں نہیں؟ سوال بہت اہم ہے، لیکن اس کا جواب انتہائی سادہ ہے۔ چونکہ یہ دنیا عالم اسباب، اس کو عالم امتحان بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹیسٹ کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پورے ایگزامینیشن کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ اس کو ایک جسم دیا، اس کو ایک نفس دیا، خواہشات دی، اور پھر اپنے احکامات دے دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں اٹریکشن ڈالی، ایک وہ چاہت کی، وہ شہوت کی، وہ جستجو پیدا کی، اور ساتھ ہی کچھ سیٹ آف احکامات بھی نازل کیے کہ یہ تمام جو اٹریکشنز ہیں ان سے تم نے دور رہنا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کی، میری، ہم سب کی زندگی سوائے ایک امتحان کے کچھ بھی نہیں۔ اب اگر اس زندگی کا یا اس دنیا کا یا اس عالم کا اگر وہ منظر بائی منظر، سین بائی سین ہمیں اگر سب کچھ یاد ہوتا تو پھر اس امتحان کی ویلیو تو بالکل ختم ہو جاتی۔ آپ خود ہی سوچئے نا، کبھی کوئی ایسا ایگزام بھی دیا ہے آپ نے زندگی میں، کوئی ایسا پرچہ دیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جس میں آپ کو سوال پہلے سے پتا ہوں؟ اگر آپ نے دیا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ امتحان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے یہ سارا معاملہ ڈیزائن کیا، اس میں یہ ضروری تھا کہ عالم ارواح کے وہ تمام معاملات انسان کی میموری سے واش کر دیے جاتے ہیں۔ اب جو روح کی جو ٹرانزیشن ہے فرام دیٹ ورلڈ ٹو دس ورلڈ، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ جب کسی ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی روح کو اس دنیا میں لایا جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ روح اس دنیا میں آ گئی تو یہاں سے اس کا وہ سفر، اس کا آغاز ہوا۔ جب روح کو جسم عطا کیا گیا تو ایک خاص قسم کی ایک فورس پیدا ہوئی، ایک انرجی پیدا ہوئی جسے ہم نفس کہتے ہیں۔ خیر، ایک مکتبہ فکر ایسا بھی ہے جو نفس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ لیتا ہے۔ آپ نے ہمزاد کا ذکر تو ضرور سنا ہوگا، قارین کا ذکر تو ضرور سنا ہوگا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا کیا جاتا ہے، ایک جن پیدا کیا جاتا ہے یا ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے۔ تو ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو ہمزاد کو ہی نفس سمجھتا ہے۔ ان کے خیال میں جو ہمزاد ہے وہی نفس ہے، اور وہی ہے جو آپ کو برائی کی طرف اور تمام دوسری چیزوں کی طرف اکساتا ہے، وہ تمام چیزیں جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ خیر، اب انسان کی روح اس دنیا میں لائی گئی، اس کو ایک جسم عطا کیا گیا، اس کی پرورش کی گئی، اس کے نصیب لکھے گئے، سارا معاملہ ایک ایک انسان کا وہ رب کریم نے سب کچھ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا، فیصلہ کیا، مقدر لکھے گئے۔ کیا شان ہے اس رب کی۔ اب جب وہ زندگی گزارتا ہے یہاں پہ تو اس کے والدین اس کی تربیت کرتے ہیں، سوسائٹی، معاشرہ، اس کے دوست، ہر ایک چیز آپ کی تربیت میں کسی نہ کسی طرح سے اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ اب زندگی گزرتی گئی، آپ چاہے برائی کی طرف ہیں یا نیکی کی طرف ہیں، وہ میرا ابھی اس ڈسکشن کا موضوع نہیں۔ میرا اس ڈسکشن کا موضوع، اس ایپیسوڈ کا موضوع صرف روح کے ٹھکانے، روح کے مقامات ہیں۔ یہاں پہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ لائف آفٹر ڈیتھ کیسی ہوگی۔ وہ اس بات کو تعین کرے گی کہ ہماری موت کے بعد آنے والی زندگی کس طرح کی ہوگی، ہم کیسی زندگی گزاریں گے اس زندگی کے گزارنے کے بعد۔ اب پہلی زندگی کی میموری تو ہمارے مائنڈ سے واش کی گئی، لیکن ہماری روح نے
وہ عالم بھی دیکھا، چونکہ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، تو ہماری روح نے وہ عالم دیکھا، وہ دنیا دیکھی۔ اب نہ جانے وہ اس میں ہم اگر اپنی زبان میں بات کریں تو کانشیسلی اس نے کتنا وقت گزارا، یہ چیزیں تو ہم اس طرح سے نہیں جانتے، لیکن آخر کچھ تو تھا، کچھ نہ کچھ تو تھا وہاں پہ۔ خیر، اب جو آنے والی زندگی ہے وہ اس زندگی پہ منحصر ہے۔ جو لوگ اپنی اس زندگی میں، یعنی وہ زندگی جو اس کو عالم ناسوت میں عطا کی گئی، عالم ناسوت، عالم دنیا، عالم اسباب، عالم امتحان، اس کو چاہے آپ کوئی بھی ٹرمینالوجی اس کے لیے آپ استعمال کریں، تو یہ تمام ہی اسی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ کی مرضی، آپ کوئی بھی، جو زیادہ تر عالم دنیا اور عالم ناسوت، یہ دو ہی زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو کردار، جو اخلاق، جو طور طریقہ آپ نے زندگی کا اپنایا، جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دی، بہت سی چیزوں کو قربان کیا اس کے راستے میں، اپنی جان، مال، عزت، آبرو، تو پھر یقیناً آپ کی آنے والی جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ یقیناً انشاءاللہ بہت ہی بہتر ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے اس کے اپوزٹ گزارا، اس کے بالکل برعکس گزارا، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، وہ اس کی رحمت ہی سب کچھ ہے۔ میرا ذاتی طور پر یہ ماننا ہے، اور تمام مسلمان اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں، کہ کسی کا کوئی عمل کچھ بھی نہیں شاید، بس وہ اس کی رحمت ہی ہے۔ ہر کوئی بس اس کی رحمت سے ہی بخشا جائے گا۔ تو جب آپ یہاں پہ اپنی تقدیر لکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا آنے والا مقام کیسا ہوگا، یہاں پہ ایک پوائنٹ میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا، جو کہ یہ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ بہت سے لوگ، ایک وقت ایسا تھا کہ جب میں بھی اسی چیز کا شکار تھا، میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا۔ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ جس کی تو موت آ گئی، اس کے لیے تو جیسے قیامت آ چکی، اس کی تو موت آئی، اس کے روح کو قبض کر لیا گیا، قبر میں چند سوال کیے گئے، اور اس کے بعد اس کی روح کو سلا دیا گیا۔ اب جب قیامت کا وہ سارا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان جسموں میں دوبارہ جان ڈالے گا، ان روحوں کو واپس جسموں میں ڈالے گا، اور لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ہماری روحوں کو سلا دیا جائے گا، یا سملرلی بہت سے لوگ اسی طرح کے کسی کانسیپٹ پہ بلیو رکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد، ہمارے ہاں ایک بڑی سادی سی ایک ٹرمینالوجی لوگ یوز کرتے ہیں کہ جی اگلا جہاں، اگلے جہاں میں یہ ہوگا تو اگلے جہاں میں وہ۔ سو ہم رائٹ آفٹر ڈیتھ، موت کے فوراً بعد، ہم تمام معاملات اگلے جہاں میں لے جاتے ہیں، لیکن نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابھی ایک اور جہان ہے، ایک اور عالم ہے، جہاں پہ آپ کی روح کو ایک خاص وقت گزارنا ہے، اور جس طرح سے ہم ابھی ایکٹیو ہیں، اس کو بھی اسی طرح ایکٹیولی، کانشیسلی وہاں پہ وہ وقت گزارنا ہے۔ وہ ہے عالم برزخ، وہ ہے دی لائف آفٹر ڈیتھ۔ اس عالم برزخ میں معاملات کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، ارواح کیسی زندگی گزارتے ہیں، اور وہاں پہ کس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، یہ تمام چیزیں ایک بہت بڑا راز ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور اس معاملے میں بہت سی چیزیں راز ہی رکھی گئی ہیں، لیکن کچھ اشارے ہمیں ضرور دیے گئے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ جب کسی نیک انسان کی موت کا وقت آتا ہے، تو جب فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، تو جنت سے اس کے لیے ایک خوشبودار کفن لایا جاتا ہے۔ اب فرشتے جب اس کی روح قبض کرتے ہیں تو بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ اس کی روح قبض کی جاتی ہے، کہ جیسے اس جس کی روح قبض ہو رہی ہے اس کو شاید اندازہ ہی نہ ہوا ہو کہ کب کیسے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے ان لوگوں پہ۔
اب جب اس روح کو آسمانوں کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، اب اس روح کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے لے کے جایا جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب فرشتے جب اس روح کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو دوسرے فرشتے بھی کہتے ہیں یہ کون مبارک روح ہے، تو اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا تعارف کروایا جاتا ہے، اور سب اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو روایات میں آیا ہے کہ تدفین وغیرہ کا جب بھی معاملہ ہوتا ہے تو روح کو واپس لایا جاتا ہے، اور پھر منکر نکیر کے وہ سوالات، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس روح کو عالم برزخ میں زندگی گزارنی ہوتی۔ اسی طرح جو ایسی روح جو نیک نہیں، ایسی روح جو مشرک تھی، ایسی روح جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کیا، یا ایسے لوگ قرآن کے مطابق جو خدوں سے بڑھ گئے، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے جہنم سے بدبودار کفن لے کے آتے ہیں۔ جب فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے لگتے ہیں تو اس انسان کو انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اس کی روح کو بھی آسمان کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، اور دوسرے فرشتے اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کون بدبخت ہے، یہ کس کی روح ہے، اور اس کا تعارف بھی انتہائی برا کروایا جاتا ہے۔ لیکن اس روح کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس روح کو پھر آسمان سے نیچے زمین پہ گرا دیا جاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور کانسیپٹ بھی سمجھنے کا موقع ملتا ہے، جس کو ہم بھٹکی ہوئی روح کہتے ہیں، جس کو ہم بدروح کہتے ہیں۔ اس کی ایک مکمل تفصیل ہے کہ بھٹکی ہوئی روح سے کیا مراد ہے۔ ابھی میں اس ٹاپک کو یہاں پہ کھولنا نہیں چاہتا، ورنہ پھر ہماری ڈسکشن کا، ہماری اس گفتگو کا جو ڈائریکشن ہے وہ بدل جائے گی۔ لیکن دونوں روحوں کا، ان ارواح کا فیصلہ اس موقع پہ کر دیا جاتا ہے کہ عالم برزخ میں رہتے ہوئے وہ کیسی زندگی گزاریں گے۔ یہاں پہ جو روایات ہیں ان کے مطابق دو مقامات ہیں، ایک علیین اور دوسرا سجین۔ ایک بہت ہی اچھا مقام ہے اور ایک بہت ہی برا مقام ہے۔ جو نیک اور پاک روحیں ہیں وہ علیین میں اپنی زندگی گزارتی ہیں، اور جو گناہگار روحیں ہیں وہ سجین میں اپنی زندگی گزارتی ہیں، اور وہ بڑا ہی ایک برا ٹھکانہ ہے۔ وہ روح ہر وقت تکلیف میں ہوتی ہے۔ ہماری یہ دنیا اس روح کی جگہ نہیں، یہ اس کا مقام نہیں، اس کا گھر نہیں۔ روح ہمیشہ اضطراب میں ہے، وہ ہمیشہ بے چین ہے جب تک وہ اس دنیا میں ہے، اس عالم میں ہے، کیونکہ یہاں سے وہ بلانگ نہیں کرتی۔ یہ روح جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا راز ہے، ایک ایسا امر ہے جو ہمیشہ اپنے اسی رب کی تلاش میں ہے، جس پہ تجلیات الہی کھول دی گئی تھی۔ یہ روح آج بھی اس کی تلاش میں ہے، یہ اسی کے پاس جانا چاہتی ہے، اسی کے پاس اسی سے ملنا چاہتی ہے۔ لیکن چونکہ اس دنیا میں ہمارے اعمال اتنے گندے اور برے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی روح کی یہ تمام خواہشات آہستہ آہستہ تقریباً ختم کر دیتے ہیں۔ یہ روح جو ہمیشہ اضطراب میں ہے، جو واپس وہیں جانا چاہتی ہے جہاں سے یہ لائی گئی تھی، اور وہ اس رب کی محبت میں جانا چاہتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے اعمال، ہماری زندگی اتنی گندی اور اتنی بری اپنے نفس کی خواہشات میں لپٹی، وہ اس روح کے مقام کو اچھا خاصا گرا دیتے ہیں۔
پھر روح کی پرواز میں بھی کمی، اس کی لطافت میں بھی کمی آتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ ہے وہ آہستہ آہستہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، کچھ کا تو ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، قرآن میں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہوں، تو شاید وہ انہی ارواح کا ذکر ہے، وہ انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ چونکہ روح جو ہے وہ اضطراب کی کیفیت میں ہے، وہ وہاں ہی جانا چاہتی ہے، تو اس دنیا کے بعد جب وہ عالم برزخ میں جاتی ہے تو وہاں اگر اس کو اچھا مقام نہ ملے تو اب آپ ذرا سوچئے اور اس غلط فہمی سے باہر نکلیے کہ ہم مریں گے اور ہماری روح کو سلا دیا جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اب آپ نے، میں نے، ہم سب نے قیامت تک ایک زندگی عالم برزخ میں گزارنی ہے۔ یہ بات اتنی خطرناک بھی ہے کہ آپ ذرا اس کے بارے میں سوچیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ انسان یہاں پہ کتنی عمر گزارتا ہے؟ 50، 60، 70، 80، 100؟ یہاں کی جو یہ لائف سائیکل ہے، یہ جو ایج سپین ہے، اس کو ذرا آپ دیکھیے کہ انسان کتنی مشکلیں کاٹتا ہے، کتنے امتحانات سے گزرتا ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ، ایسی ایسی پریشانیاں کہ انسان کی کمر توڑ دینے والی۔ تو اب اگر آپ کو انہی پریشانیوں کی سچویشن دے دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے انہی پریشانیوں، انہی مشکلات، انہی امتحانوں، انہی تکالیف کے ساتھ آپ نے اب قیامت تک ایک زندگی گزارنی ہے، تو آپ سوچئے ذرا، تب آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ تب آپ کیا سوچیں گے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ فرمایا گیا ہے نا کہ جب کسی کی نیک روح کا انتقال ہوتا ہے تو وہ عالم برزخ میں جا کے اپنے عزیز و اقارب کو وہ روح ملتی ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اسے دیکھ کے۔ تو جب وہ ملتے ہیں تو وہ نئی آنے والی روح فرماتی ہے کہ ہمارا وہ جو فلاں فلاں شخص ہے وہ کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ تو یہاں پہ آیا ہی نہیں۔ تو پھر وہ روح پریشان ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے اس کو تو دنیا سے گئے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اور پھر تمام روحیں غمگین ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید اس کو اب اچھا مقام نہیں دیا گیا اور اب وہ قیامت تک وہیں زندگی گزارے گا۔ یہاں پہ اگر بھٹکی ہوئی اور بدروحوں کا ذکر شروع کر دیا جائے تو شاید سوچنے والے لوگوں کی راتوں کی نیندیں بھی اٹھ جائیں کہ وہ اتنا لمبا عرصہ کس تکلیف میں وہ گزاریں گے۔ تو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں ایک انتہائی عزت والا مقام دیتا ہے، آپ نے بہت سی احادیث قبر کے حوالے سے کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، آپ کبھی اس کو تھوڑا سا گہرائی میں سوچیں کہ قبر میں جنت کا دروازہ کھلنے سے کیا مراد ہے؟ قبر تو قبر ہے، اور وہاں پہ مردے کا جسد حاکی، اس کا جو جسم ہے وہ وہاں پہ آرام فرما ہے۔ وہاں پہ جب روح ہی نہیں تو جنت کی کھڑکی یا دروازے کا وہاں پہ کھلنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی آپ گہرائی میں جائیں گے تو پھر آپ کو عالم برزخ کے راز سمجھ میں آنا شروع ہوں گے۔ ایک اور بات یہاں پہ اب میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اپنے نیک لوگوں کے لیے کہ قیامت کے دن جب وہ، جس کا وہ مفہوم ہے کہ وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، وہاں پہ ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہوگی جن کے چہرے پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اب اس کا لنک جوڑیے ذرا عالم برزخ کے ساتھ اور وہاں پہ گزارے جانے والی زندگی کے ساتھ۔ وہ لوگ، ان کے چہرے کے اوپر کوئی غم یا خوف کیوں نہیں ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، عالم برزخ کی دنیا میں، اس زندگی میں جو روح گزار رہی ہوگی
وہاں پہ ایسے ایسے انعامات ان پہ کرے گا کہ وہ روحیں خوش ہو جائیں گی اور ہمیشہ کے لیے اطمینان پا جائیں گی. جب محشر کا وہ میدان لگے گا، اسی لیے ان کے چہرے پہ نہ کوئی غم ہوگا نہ ہی کوئی خوف ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ اسی طرح سے جب بھی آپ کوئی حدیث یا قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو خدا را اس کو اتنا لائٹلی ایک فکرے کی عبارت پڑھ کے چھوڑ نہ دیجیے. اس کی گہرائی میں جائیں، اس کو پڑھیں، اس کے لنکس جوڑیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ اس کے راز مجھ پہ کھول. آپ یقین مانیے اس کا تعلق کسی علم سے نہیں، کسی ریاضت سے نہیں، اس کا تعلق صرف اس کے کرم سے ہے. جب وہ کرم فرماتا ہے نا تو پھر وہ اپنے راز آپ پہ کھولتا ہے، پھر قرآن اپنے راز آپ پہ کھولے گا. اب یہی قرآن کی آیتیں ہیں جس کے لوگ عجیب طرح کے مطلب نکال کر اپنی زندگیوں کو اپنے مطابق وہ اس طرح سے گزارنا چاہتے ہیں جس طرح سے وہ خوش ہیں. قرآن کی آیتوں کے مطلب بھی بدلے جاتے ہیں اور سب کچھ کیا جاتا ہے. یہاں سے ہمیں عالم برزخ میں آنے والی جو زندگی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ نے بہت سے واقعات ایسے سنے ہوں گے، کچھ لوگوں نے شاید اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی ہوں کہ کسی نیک انسان کی، جیسے جو اللہ کے بڑے بڑے عظیم لوگ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی قبروں کو کسی خاص وجہ سے کھودا گیا تو اتنے سو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ان کا جسم تر و تازہ پایا گیا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے اس معاملے کو گہرائی میں جا کے سوچا کہ ایسا کیا فرق ہے اس انسان میں اور ایک دوسرے انسان میں؟ کیوں اس کا جسم گل سڑ گیا؟ شاید ہڈیاں بھی باقی نہ بچیں، وہ بھی بکھر گئیں، لیکن دوسری سائڈ پہ اللہ کا ایک ایسا نیک انسان، اس کا جسم آج بھی اتنی صدیوں گزرنے کے باوجود تر و تازہ ہے. اس کی روح کی لطافت اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے، اس کی طاقت اور پرواز اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ اس روح کا تعلق ہمیشہ کسی نہ کسی طرح اپنے جسم سے رہتا ہے. ایون مرنے کے بعد بھی اس کا تعلق اس جسم سے رہتا ہے. یقین جانیے سب سے سادہ جو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کوئی چیز لے سکتے ہیں تو وہ یہی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اس جسم کا تعلق تو آپ کی روح سے ہے. the moment the soul is out from your body, so your body is dead. اور جب آپ کا جسم ڈیڈ ہوا تو اب نہ قلب حرکت میں ہے، نہ آپ کا خون گردش میں ہے، اب جسم اکڑے گا اور سارے معاملات آپ کو پتہ ہی ہیں. سو یہاں سے ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ کیوں ان اللہ کے نیک لوگوں کا جسم ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، کیونکہ اس کی روح کا تعلق ہمیشہ کے لیے اس کے جسم سے اللہ کی ذات جوڑ دیتی ہے. عالم ارواح سے یہ معاملہ شروع ہوا، عالم ناسوت پہ آیا اور پھر عالم برزخ میں جائے گا. بہت سے لوگ شاید اس ریالٹی کو ایکسیپٹ نہ کر پا رہے ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے ایکسیپٹ کرنے یا ریجیکٹ کرنے سے میرے اللہ کا سسٹم نہیں بدلتا. اس نے اپنی یہ نشانیاں، یہ تمام چیزیں اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. اس نے عالم ارواح کا بھی بتایا کہ جب میں نے، آپ نے، ہم سب نے اس کے رب ہونے کا اقرار کیا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن میں وہ اقرار بھی اسی لیے لیا گیا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. سو یہ بات اس تمام سینیریو کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. عالم ارواح سے ہوتا ہوا معاملہ عالم ناسوت تک آیا، عالم ناسوت یا عالم دنیا سے ہوتا ہوا عالم برزخ تک گیا.
ایک وقت آئے گا کہ جب عالم برزخ کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور پھر ہمیشہ کے لیے ایک ڈیوائن لائف شروع ہوگی جو روز محشر کے بعد ہوگی، جب تمام فیصلے کر دیے جائیں گے، جب تمام فائنل مقامات دے دیے جائیں گے، تو وہاں پہ بھی یہ یاد رکھیے گا کہ وہی فیصلہ ہوگا، اس کی بیس پہ فیصلہ ہوگا جو زندگی آپ اس دنیا میں، اس عالم میں گزار رہے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں اور اس کی طرف لوٹ جائیں، اور ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ ایسے اعمال چھوڑ کے جائیں، کچھ ایسے پیغامات، کچھ ایسے کردار چھوڑ کے جائیں جو وہ بھی فالو کریں، جو وہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے اس رستے پہ چلیں، تاکہ ان کی آنے والی زندگیاں، ان میں اللہ تعالیٰ نہ صرف آسانی فرمائے بلکہ انعام فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ایک بڑی خاص چیز کا ذکر کروں گا۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ جو اس کے بعد والی جو زندگی ہوگی، کچھ اس کے اوپر کچھ بڑے اہم ایشوز ہیں جو تھوڑے سے حساس بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ ان میں بات کریں گے۔ اس کا ہنٹ میں آپ کو یہاں پہ ضرور دوں گا کہ اس آنے والی زندگی میں کیا جنت کے علاوہ بھی کوئی ایسا بڑا مقام ہے جو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن پہ اپنی رائے یا اپنے سوال کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔